बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ 5 नवंबर को ठीक अमरीकी सदारती इलेक्शन वाले दिन लंदन जा रही हैं और वहाँ पर लंदन में वो अपने गले के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाएंगी। और अमरीकी सदारती इलेक्शन के मौके पर ही ये एक हफ्ते का विजिट उन्होंने क्या रखा है। इस खास मौके पर उन्होंने मुल्क से बाहर रहना क्यों मुनासिब समझा, अमरीकी सदारती इलेक्शन से क्या ख़तरा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी ख़ास मौके पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं, अपना तिब्बी मुआयना करवा रहे हैं। और वहाँ पर जो अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैं, दोनों कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को उन्होंने $1 मिलियन और $2 मिलियन इंतखाबी फंड भी दिया है। ज़रा एक ऐसा दावा है। इस इलेक्शन से इतनी क्यों घबराए हुए हैं, ये भी आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। 12 नवंबर को वापसी है दोनों की, बाप बेटे की। अगर हालात दुरुस्त रहे, अगर कोई बड़ी तब्दीली ना आ गई, 5 नवंबर को ही जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया है, वहाँ भी सारा कट्टा खुलकर सामने आ जाएगा। इसलिए 5 नवंबर का दिन बड़ा अहम है। 6 नवंबर का भी अहम है, क्योंकि जब अमरीकी सदारती इलेक्शन का रिजल्ट तकरीबन फाइनल हो चुका होगा तो पाकिस्तान में उस वक्त 6 नवंबर की तारीख होगी। अब आते हैं नाज़रीन वीडियो के असल मौजू की तरफ कि गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर अडियाला जेल गए, वो पैगाम क्या था और इमरान खान ने इस नई पेशकश पर क्या जवाब दिया। और उन्होंने तो इन अल्फाज में जवाब नहीं दिया होगा, वो अल्फाज हम आपको बता देते हैं कि वो क्या थे। कि उन्होंने दिल में ज़रूर सोचा होगा कि ये नई बोतल में पुरानी शराब ही है। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या मुतालबात आए हैं। जब हम डिटेल बयान करेंगे तो आप हमारी इस दलील से इत्तफाक करेंगे कि ये नई बोतल में पुरानी शराब पेश की गई है और साकी जो है वो पुराना वही था। पहले भी यही शराब वो लेकर आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लेबल तब्दील कर लिया था। तो वो लेबल क्या था वो भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक और पेशगोई आई है बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से। बड़ी अच्छी वो पेशगोइयाँ आजकल बड़ी हौसला अफजा पेशगोइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि ख़बरें बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं। तो इसलिए हम उनकी पेशगोइयों से हमें बड़ी ढारस मिलती है, हमारी ढारस बंधती है और हम इसलिए वो आप तक भी पहुँचाते रहते हैं। कुछ दोस्त एतराज़ भी करते हैं कि जी कुछ पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित नहीं हुई। भाई 100% पेशगोइयाँ तो कभी भी दुरुस्त साबित नहीं हो सकती, लेकिन वो कोई पेशगोई 60%, कोई 70%, कोई 50% दुरुस्त साबित हो जाती है। ये हमने अक्सर देखा है। बाबा जी की पेशगोइयों के हवाले से फ़ायज़ ईसा के बारे में उन्होंने जो बताया था वही निकला। और भी बहुत से अहम अमूर पर उन्होंने जो पेशगोइयाँ की, 8 फरवरी के हवाले से उनकी पेशगोई की वीडियो अभी भी मौजूद है। आप देखेंगे उसी तरह के रिजल्ट आ गए थे, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई और फॉर्म 47 के ज़रिए सारा इलेक्शन ही तब्दील कर दिया गया। तो अब अगर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ का इलेक्शन के नताइज तब्दील कर देती है तो क्या कहा जा सकता है। बाबा जी का बहरहाल यही कहना है कि जो 7 नवंबर है उसमें अमरीकी आम इंतखाबात में ऐसे नताइज आएंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान एक टार्जन बनकर उभरेगा। ये पेशगोई क्या है ये भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगाएगी कि किसी तरह धांधली करके उन्हें हरा दिया जाए। लेकिन अभी तक जो इशारे अल्लाह वालों को दिखाए जा रहे हैं उनके मुताबिक जो ट्रंप है वो जीत रहा है। उनके मुताबिक ट्रंप ही जीतेगा। ट्रंप की कामयाबी इमरान खान को किस तरह पाकिस्तान का टार्जन बना देगी, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मरकजी मौजू यही है कि गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के पास क्या पैगाम लेकर गए थे और इमरान खान ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार क्यों किया और क्या जवाब दिया। इस मुलाकात के बाद अब अगली डेवलपमेंट क्या होने जा रही है। जो पैगाम वो लेकर गए थे उसके बाद जो इमरान खान ने जवाब दिया और उसके नतीजे में एक अहम डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ अभी हम शेयर करते हैं नाजरीन। लेकिन इन तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात तक जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं
کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مشاورت کے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو نئی بوتل میں پرانی شراب یعنی نیا لیبل لگا کر وہی کم و بیش مطالبات سامنے لائے گئے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے جو کہا وہ یہی ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے، ساتھی رہنماؤں سے مشاورت کا وقت دیا جائے۔ وہ دوست کون ہیں جن سے مشاورت کے لیے کہا ہے؟ ان کے کچھ نام ہم تک پہنچے ہیں، تمام نام ابھی نہیں آئے، لیکن جب اگلے دنوں میں یا آج یا کل جو بھی ملاقاتیں ہوں گی آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام شاہ محمود قریشی کا ہے ناظرین، دوسرا نام اعظم سواتی کا ہے، تیسرا زرتاج گل وزیر کا ہے، چوتھا عمر ایوب خان کا ہے، پانچواں شبلی فراز ہیں، اسد کیسر، سلمان صفدر، انتظار پنجوتا جو ابھی رہا ہو کر آئے ہیں، شاید اسی لیے رہا ہوئے ہیں کہ ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ بڑے اذیت ناک صورتحال میں رہے اور جس طرح انہیں چھوڑا گیا ہے ناظرین، وہ بڑی ایک الگ کہانی ہے۔ وہ آپ نے سن ہی لی ہوگی، مختلف نیوز چینلز پر اور یوٹیوبرز نے وہ ساری کہانی بتا دی ہے کہ کتنی انہوں نے 20-25 دن کی جو اذیت ناک قید کاٹی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ان دکھوں کا پر مرہم رکھے، انہیں اس کا مداوع کرے اور ان کی فیملی کو اور ان کو جو ذہنی اور جسمانی صدمہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ریکوری کرے، آمین۔ ناظرین، مزید نام ہے سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، عامر ڈوگر اور کچھ دیگر رہنما ہیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو شرطیں پیش کی گئی ہیں، یعنی نئی بوتل میں جو پرانی شراب پیش کی گئی ہے، ڈیل کے لیے کہہ لیں یا مفاہمت کے لیے کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ موجودہ سیٹ اپ کو 5 سال چلنے دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اب سمجھ لیں کہ ایک دم چھلا لگا دیا ہے کہ اگر آپ ڈسکشن کریں گے، آپ یعنی ہماری ان شرائط پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تو یہ جو 5 سال کی مدت ہے اسے ہم 2 سال یا 3 یا 4 سال تک بھی لا سکتے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے تحت یہ گاجر دکھائی ہے، کیرٹ دکھائی ہے۔ دوسری بات ناظرین انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ جو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے اور جو عدالت میں سپریم کورٹ میں آپ ہر ایشو پر خاص طور پر آئینی ترمیم پر جنگ لڑ رہے ہیں اور جو مزید آئینی ترامیم ہم کرنا چاہتے ہیں ان میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ آپ رکاوٹ بننا بند کر دیں، بلکہ جس طرح فضل الرحمان نے تعاون کیا ہے آپ بھی اسی طرح تعاون کریں۔ یعنی آپ ہلکی پھلکی مزاحمت اور مخالفت کرتے رہیں، ہم آپ کے توڑ لیں گے کچھ MNA، ان کو فلور کراسنگ کروا کے آپ ان کو باہر نکال دیں، لیکن آپ بہت بڑی کوئی احتجاجی تحریک بھی لانچ نہ کریں اور جو وکلا کی تحریک چلانے جا رہے ہیں اس کا بھی ساتھ نہ دیں، اور سپریم کورٹ میں بھی اس جو کمپین چل رہی ہے، جو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کا بھی ساتھ نہ دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جواب میں ہم بھی آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی کی حکومت کے حوالے سے بھی تعاون کریں گے اور مرکز میں بھی جو انتقامی کارروائیاں ہیں اور جو کیسز ہیں ان کو ہم رفتہ رفتہ ختم کر دیں گے۔ تیسرا انہوں نے جو آپشن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سال کے لیے کم از کم بیرون ملک چلے جائیں۔ یہ پہلے جو شرط تھی یہ 4 سال تھی کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے آپ واپس آ جائیے گا۔ جو پرانی شراب ہے اس میں یہ تھی کہ آپ 4 سال کے لیے باہر چلے جائیں، لندن چلے جائیں یا کسی اور ملک جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی شرط آئی ہے اس میں انہوں نے اس مدت کو 4 سے کم کر کے 2 سال کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو 5 سال حکومت میں رہنے کے حوالے سے انہوں نے ان کی تھی کہ 5 سال بعد اگلے انتخابات ہوں گے اور اس میں ہم آپ کو موقع دیں گے، اس کے حوالے سے ہم سے ڈیل کر لیں۔ جس طرح وہ 5 سال کو انہوں نے 3 یا 4 کا کہا ہے، اس کو وہ 2 سال تک لے آئے ہیں 4 سال کی بجائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن بھی دیا ہے کہ اگر آپ اور بشرا بی بی چاہیں تو آپ اگر بیرون ملک کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں رہیں، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ بنی گالا تک آیا کریں۔ آپ زمان پارک میں اور پنجاب میں رہائش نہیں رکھیں گے۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، یہ ناظرین صورتحال ہے۔
کہ اپنی مرضی کی حکومت، اپنی مرضی کا سیٹ اپ اور اپنی مرضی کی اپوزیشن، ہر چیز کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ بعض اوقات اللہ ان کے دلوں میں ایسا خیال، ایسا صبر و استقامت ڈال دیتا ہے کہ مزاحمت جاری رہتی ہے. عمران خان نے دوستوں سے مشورہ کرنے کا کیوں انہوں نے کہا کہ میں دوستوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں؟ 90% چانسز یہی ہیں کہ عمران خان ایک بار پھر انکار کر دیں گے اور ڈٹ جائیں گے. لیکن انہوں نے دوستوں سے مشورہ کرنے کا کیوں کہا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں ذرائع کے مطابق. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوں تھوڑا سا وقت آگے گزر جائے گا، یعنی ٹائم گین کرنے والی بات ہے، وہ وقت تھوڑا سا انہوں نے لیا ہے کیونکہ اب ہر کسی کی نظریں 5 نومبر کے امریکی صدارتی عام انتخابات پر ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو عمران خان کا مذاکرات کرنے کا اور اپنی شرائط پیش کرنے کا انداز اور ہو جائے گا. اگر کاملا ہیرس جیت جاتی ہے تو پھر عمران خان کا مذاکرات کرنے کا اور اپنی شرائط پیش کرنے کا انداز اور ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. ایک تو یہ بات ہے کیونکہ ہر چیز کہتے ہیں نا مجھ اپنے قلے تے ٹپ دی، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز، انہی کی بنیاد پر آپ اپنے موقف میں تھوڑی سختی یا تھوڑی نرمی پیدا کرتے ہیں. تو جو اوورآل سچویشن ملک کی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے 5 تاریخ کو وہ کیسا بنتا ہے، امریکی صدارتی الیکشن میں کیا ہوتا ہے، وکلا جو تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹیمپو کیا ہے. یہ جو 2 3 4 یہ جو اشاریے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد خان اپنی حکمت عملی بنائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. دوسرا انہوں نے یہ اس لیے بھی کیا کہ جب یہ تجاویز سامنے آ جائیں گی تو ان کو پھر اپنے دوستوں سے جب وہ ڈسکس کریں گے تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ جس قید تنہائی کا شکار ہیں اور انہیں اپنے جو مخلص لوگ ہیں، وفادار ساتھی ہیں، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو ان کو اپنے خاص دوستوں سے ملنے کا ایک اچھا موقع مل جائے گا. اس لیے انہوں نے ان تجاویز کو جو گنڈا پور ان کے نمائندے بن کر گئے تھے ان کو 100% رد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کروں گا. انہوں نے کہا مشورہ کس سے کریں گے؟ انہوں نے یہ نام دے دیے، کچھ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے، کچھ مزید نام بھی آئیں گے. تو جب وہ ان سے مشورہ کریں گے تو وہ سمجھے قید تنہائی ٹوٹ جائے گی جو انہوں نے گیم فٹ کی ہوئی ہے عمران خان پر کہ اس کو ہم نے علیحدہ رکھ کر اس کا جو توڑنا ہے، اس کو ذہنی طور پر توڑنا ہے. تو وہ اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے کہہ لیں یا عمران خان کے ذہن میں ایسا خیال آ گیا، انہوں نے کہا چلو یہ کام تو ان کا کریں نا پہلے، جو مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ قید تنہائی تو ختم کرتے ہیں نا ان مذاکرات کی آڑ میں. تو جس طرح فضل الرحمان نے ڈرامہ کیا، مذاکرات کھیل کر پھر وہ اپنی کیا وہی جو وہ چاہتے تھے، تو اس طرح عمران خان بھی کر سکتا ہے. وہ بھی مذاکرات کھیلتا رہے گا، ہفتہ 10 دن 15 دن 2 مہینہ لگا دے گا، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ جو اسے قید تنہائی میں رکھا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی آئینی ترمیم اور حکومت سے یہ ڈیل کے مذاکرات کے دوران ہی وہ اپنی اصل حکمت عملی بھی بنا لے گا کیونکہ لوگ اس سے ملنے آتے جاتے رہیں گے. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے آپشن استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے میں ذرا مشاورت کر لوں، اور ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں یہ مشاورت والا آپشن ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے اگر ہو جائے تو. نواز شریف لندن میں پہنچ رہے ہیں امریکہ سے واپس، اور مریم نواز شریف لندن جا رہی ہیں. نیا لندن پلان ہونے لگا ہے، از سر 9 کو یقین دہانیاں کی اور کروائی جائیں گی. یہ بھی اب ذرائع اس حوالے سے کچھ سینہ گزٹ چلا رہے ہیں. اور نواز شریف نے کہا ہے مریم نواز کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پنجاب کی اپنی ایئر لائن لانچ کریں، پنجاب ایئر. پی آئی اے بھی آپ خرید سکتے ہیں، $10 ارب کی بولی لگ گئی ہے، آپ اسے تھوڑا زیادہ دے دیں. جب پنجاب نے کہا کہ ہم پی آئی اے کو خریدتے ہیں تو خیبر پختونخوا نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی ہم بھی خریدنے کے لیے ہم بھی خریدار ہیں، بولی لگاؤ، آپ زیادہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ دیتے ہیں. لیکن سب سے افسوسناک بات ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے یعنی پی آئی اے وہ نہیں چل سکتی ان لوگوں سے، حالانکہ مرکز میں بھی انہی کی حکومت ہے. لیکن ان کی پنجاب حکومت وہی ایئر لائن چلا لے گی، یا ان کی پنجاب حکومت ایک نئی ایئر لائن چلا لے گی، لیکن پاکستان کی جو ان کی حکومت ہے وہ پی آئی اے کو نہیں چلا سکتی. حالانکہ پی آئی اے انہی کے پاس رہی ہے. پچھلے
40-50 سال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اب اس وقت پاکستان اور MQM یہی حکومتیں کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہی ہیں. اگر مشرف کا دور درمیان میں آیا تو MQM اس میں شامل تھی, اس نے بھرتیاں کروائیں. اگر پیپلز پارٹی کا دور آیا تو اس نے ناجائز بھرتیاں کی. نون لیگ کا دور آیا تو انہوں نے, انہی 3 جماعتوں نے پچھلے 40 سالوں میں PIA کو, اسٹیل ملز کو اور PTV کو تباہ کیا بھرتیاں کر کے. وہ اب ان سے نہیں چلتا, اب اپنے صوبوں کی ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں. یہ ایک اور بھی ناظرین اس میں سے ایک سمیل آ رہی ہے اور بڑی افسوسناک ہے, بڑی خطرناک ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جو امریکی پیپر, ریسرچ پیپرز ہیں ان میں, کہ جو پاکستان ہے وہ اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے جو عالمی طاقتیں سازشیں کرتی رہتی ہیں, اس کے تحت یہ ہے کہ پاکستان کو عملاً ایک کانفیڈریشن بنا دیا جائے گا. دریائے سندھ کے جو مغرب والا حصہ ہے اس پر حکومت کی عمل داری نہیں رہے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ ریسرچ پیپر میں نے 20 سال پہلے پڑھا تھا اور میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ دریائے سندھ کو سرحد کیوں بنایا جا رہا ہے. لیکن اب جب حالات دیکھیں کہ بلوچستان میں کتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کنٹرول میں نہیں آ رہی, اور وہاں پر ویسے بھی جو PTI کا دورہ ہے پشتون بیلٹ میں, اور PTI کے ساتھ جتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, خدا نخواستہ عمران خان کو کوئی دشمن ملک ہی آ کر مار جاتا ہے, تو اس سے وہاں پہ جو اشتعال پیدا ہوگا اور جو نوجوان ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں. تو کس طریقے سے جو عالمی طاقتیں ہیں ملکوں کو توڑتی ہیں. تو کیا یہ نواز شریف خاندان اس چیز سے آگاہ ہے کہ ایسے 50 سال بعد, 20 سال بعد خدا نخواستہ پنجاب ہی ان کے کنٹرول میں ہوگا پوری طرح, اور باقی ملک ایک کانفیڈریشن ہوگا, یا ملک نعوذ باللہ ٹوٹ جائے گا خاکم بدہن. تو یہ اب پنجاب ایئر بنانا چاہ رہے ہیں. پارٹی بھی ان کی پنجاب تک محدود ہو گئی ہے, اور اب اپنی ایئر لائن کو بھی یہ پنجاب تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے بھی ناظرین آپ نے اپنے تاثرات کمنٹ سیکشن میں ضرور دینے ہیں, اور ساتھ جو عمران خان کے پاس یہ جو تجویز آئی ہے مذاکرات کی, اگر انہوں نے اس آپشن کو, اس پرانی شراب کو نئی بوتل میں اس انداز میں قبول کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم بھی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, اور انہوں نے اس موقع کو اپنی قید تنہائی ختم کرنے کے لیے استعمال کر لیا ہے, تو اپنے قائد کے, کپتان کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنے تاثرات میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.